रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आप सबको और आपके सभी अपनों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज रखे और दो जहाँ का तमाम तर खैर आप सबके नसीब में रखे। नाज़रीन, आज का जो शो है वो ख़ुसूसी तौर से हमने जो है अरेंज किया है क्योंकि अभी हमारे जो है माह-ए-अज़ा हम चूँकि उसमें से गुज़र रहे हैं और माह-ए-अज़ा का जो सबसे अहम तरीन पहलू है वो है मज़ाहिमत का पहलू, जिसके ऊपर जो है मजालिस में भी ज़ोर होता है और इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक़्त दुनिया में किसके सामने जो है मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें की ज़रूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है और इस वक़्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारा दुश्मन हमें किस अंदाज़ से देख रहा है और हम किससे जो है उसके सामने खड़े हैं और क्या हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ हैं और क्या उनके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं। आज हम देखेंगे कि जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे जो अहम तरीन इश्यूज़ हैं वो क्या हैं और उन इश्यूज़ में जो है मुसलमान जो ममालिक हैं उनका क्या रोल है और कोशिश करेंगे कि हम उसमें ये भी देखें कि फ़र्द मुआशरा उसमें अपना किरदार कैसे प्ले कर सकता है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही मोहतरम गेस्ट आज मौजूद हैं, मोहसिन अब्बास सैयद साहब लंदन से। आप जो है वो बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट हैं और इंडिपेंडेंट जो है डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर भी हैं। इसके अलावा एंकर भी हैं और आपका जो है एनालिटिकली आप जो है बहुत गहराई से इंटरनेशनल इश्यूज़ पे निगाह रखते हैं और हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे मज़ीद इस मौज़ू के ऊपर बात करते हैं। जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन फैज़ा जी। सब्जेक्ट तो बहुत वसी है और जो सवाल आपने पूछा है पहले उसका थोड़ा सा वाइड लेंस वो करना पड़ेगा, ज़रा ब्रॉड लेंस से देखना पड़ेगा और फिर उसको ज़रा बारीकी में मैं जवाब दूंगा। वाइड लेंस ये है कि पहले ये डिपेंड होता है कि आपका दुनियावी नज़रिया क्या है, हाउ डू यू सी द ग्लोब। आमतौर पे जर्नलिस्ट, आमतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं या थिंक टैंक्स हैं वेस्ट वाले या हमारे ईस्टर्न जो हैं वो अक्सर जियो पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये कंपीटिंग सुपर पावर्स हैं और कंपीटिंग ममालिक हैं वगैरह वगैरह। ये ठीक है, बिल्कुल सही है, कंपटीशन तो है, लेकिन एक बात वो अक्सर भूल जाते हैं और वो उसको इक्वेशन में नहीं लाते, लेकिन वो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि उसके बगैर आपका पूरा नज़रिया जो है वो मुख्तलिफ सा हो जाता है, इट्स बी फंडामेंटली मिस्टेकन एंड रॉन्ग। वो ये है कि ग्लोबल सिस्टम में एक मनी माफिया है, उसमें आप उसको नेचुरली बोलें या आप उनको बोलें कॉर्पोरेट फाइनेंस इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं, लेकिन ये क्लियर बात है कि दुनिया की इंस्टीट्यूशंस पे जो असर है इस मनी माफिया का वो एक 100% यकीनन गारंटीड है। उसमें बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, रॉथस्चाइल्ड्स जैसी, और भी मजीद बड़े अमीर लोग जो सदियों से अमीर चलते आ रहे हैं और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो वो सियासत में अक्सर इन्वॉल्वमेंट करते रहे। मसलन रॉथस्चाइल्ड्स का वाटरलू की बैटल में 19th सेंचुरी में वो 18th सेंचुरी में क्लियर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। एम्शेल रॉथस्चाइल्ड्स के 5 बेटे थे, हर एक बेटा जो था वो फाइनेंशियल पावर हाउस था अलग अलग एम्पायर्स में, पर्शियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, बल्कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में भी इनका हाथ था। तो आप जब तक ये ना देखें कि ये मनी पावर जो है उसका काफ़ी इफेक्ट है जियो पॉलिटिक्स पे, नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स पे, फिर आप एक मेजर फैक्टर ओमिट कर रहे हैं। तो अक्सर जो आजकल की पॉलिटिक्स है उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी भी उसी तरह के जो फाइनेंशियल पावर हाउसेस, शैडो डीप स्टेट किस्म के वो लोग, एंटिटीज, बॉडीज, सिस्टम्स सब चल रहे हैं, सब अपना जो है ना वो अपने मुफाद के लिए वो काम कर रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो मौजूदा हालात एक पैटर्न से चल रहे हैं।
دنیا اکثر جب بڑی چینجز آتی ہیں جس طرح ابھی ہمارے وہ فلکس میں پوری دنیا آ رہی ہے اور بڑے چینجز آ رہے ہیں. اس کا پچھلا جو اگر پیٹرن آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اور اس سے تھوڑا سا پہلے بھی دنیا میں ایک بہت بڑا شفٹ ہو رہا تھا, اور وہی منی پاور والے لوگ جو تھے اس شفٹ کو, میرا تو یہی ایمفیسس ہے کہ وہی اس کو انیشیٹ کر رہے تھے, مینیپولیٹ کر رہے تھے. اس وقت یہ تھا کہ یورپین کولونیلزم طاقت میں تھی, عروج میں تھی, اور جب ان کو اس منی پاور کو چینجز چاہیے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ یورپ میں فتنے ڈالے, جنگ عظیم 1 2 ہوئیں. پورا فائنانس جو ہے, اکنامک سسٹم یا منی پاور جو تھا, وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا. سوئٹزرلینڈ کبھی بھی جنگ میں وہ مبتلا نہیں ہوا. یہ کیا ہے, پورا یورپ جو ہے نا وہ جنگ میں جلا ہوا تھا, اور سوئٹزرلینڈ دونوں مرتبہ وہ بچ گیا. کیوں؟ لیکن یہ سوال پوچھنے سے پہلے, کیونکہ بینکنگ کا سلسلہ ہے سوئٹزرلینڈ میں, جو امریکہ کی رائز ہے الٹیمیٹلی وہ ان دونوں جنگ عظیموں کی وجہ سے ہوئے. یورپین طاقتیں وہ ٹوٹ گئیں, اور امریکہ کو سارا جو فائنانس ہے وہ آہستہ آہستہ جو منی پاور والے تھے انہوں نے امریکہ کو مضبوط کر دیا. ابھی میرا کنٹینشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہی ہو رہا ہے کہ منی پاور نے یہ ڈیسیجن لی ہوئی ہے کہ چین اور ایسٹ میں زیادہ انہوں نے ابھی انویسٹ کرنا ہے, مینوفیکچرنگ, اپنا انفراسٹرکچر سسٹمز زیادہ وہاں پہ انہوں نے غور کیا ہوا ہے, اور امریکہ کو ابھی آہستہ آہستہ ایک دو وہ نوچز نیچے لا رہے ہیں. یہ ایک بڑی پکچر چل رہی ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے ابھی. میرے اندازے سے یہ ایک فیکٹر جو منی پاور کا ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہا ہے. اس کے اندر ظاہر ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جو کمپٹیشن ہے روس, چین, امریکہ یا ہمارے مسلمان ممالکوں کا, وہ بھی جاری ہے. اور اس میں آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا میں وہ موقع دوں گا مزید اور سوال کرنے کا, لیکن آپ نے سوال پوچھا تھا مسلمان ملکوں کے بارے میں, وہ اس پر میں غور کروں گا. لیکن پہلے چیک کر رہا ہوں کہ ہمارا اب یہ ساؤنڈ ٹھیک ہے, آواز آ رہا ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میں آپ کو سن رہی ہوں. میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو میں آپ کو سن رہی ہوں. وسرام دینا چاہ رہے ہیں اپنی بات کو صحیح طریقے سے وسرام دینا چاہ رہے ہیں اپنی بات کو صحیح طریقے سے پہنچ سکیں. جی تو دوسرا جو حصہ جو آپ کے سوال کا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم رول ادا کر رہے ہیں اس بڑی گیم میں, جو بڑی طاقتوں کی گیم ہے چل رہی, اور منی پاور اس کے پیچھے ہے. اس میں آپ دیکھیں گے امریکہ وائرس کے سلسلے میں بھی وہ مار کھا رہا ہے, ریسزم کے بھی وہ رائٹس شروع ہو گئے ہیں. امریکہ کا ویسٹ ایشیا میں مزید شکست ہو رہا ہے. وہ تو ریزسٹنس ایکسس انشور کر رہی ہے وہاں مڈل ایسٹ میں کہ امریکہ کو کوئی چین نہیں ملے گا. تو امریکہ ایک قسم کا وہ ہر طرف سے جو ہے نا وہ ہار رہا ہے. ڈالر یقین نہیں ابھی جو ہے دنیا میں, کانفیڈنس ڈالر میں بھی وہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ ڈالر تو کنیکٹڈ ہے پیٹرولیم کے ساتھ, اور پیٹرولیم تو ختم ہونے والا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ وہ اس کا بس یہ 40 سال ہیں 50 سال ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ منی پاور نے ابھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کیونکہ آگے پیٹرول ڈالر کا نہیں ہوگا اور اس طریقے سے دنیا کو نہیں مینج کریں گے. اس سے پہلے یہ گولڈ کے ساتھ لنک کرتے تھے پورا جو ہمارا فائنانسز کا مسئلہ تھا. ابھی یہ جب 1970s میں رچرڈ نکسن کے دور میں, پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کے دور میں, یہ گولڈ سے علیحدہ کیا گیا تھا یہ پورا سلسلہ فائنانسز کا. تو انہوں نے پھر مفت میں پرنٹنگ شروع کر دی نوٹس کی. جو فیڈ تھی ان کی, جو انڈیپینڈنٹ سینٹرل بینکنگ کا ہیڈ ہے, بینک آف انٹرنیشنل سیٹل, یہ لوگ سینٹرل بینکس دنیا میں جو ہیں, ان لوگوں نے جو ہے نا جب وہ سسٹم تبدیل کیا تھا اور پیٹرول کے ساتھ ڈالر کو کنیکٹ کر دیا, اٹ مینٹ دیٹ امریکہ will be in the Middle East, control the economic situation. ابھی پیٹرولیم جو آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کے نیریٹیوز چل رہے ہیں, انوائرمنٹل اویئرنیس ہو رہی ہے. یہ سارا ایک اور ناٹک جاری ہے سارا اس وجہ سے, کیونکہ پیٹرول اور کاربن انرجیز جو ہے نا ان کو پیچھے کر رہے ہیں, اور
ایک سسٹم آ رہا ہے, انرجی کا ایک نیا سسٹم آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ پولیٹیکل پاور اور شفٹ بھی ہو جائے گا, اور اکنامک پاور بھی وہ شفٹ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی, بلکہ کوشش یہی ہے کہ ایک نئی قسم کی کوئی کرنسی وہ شروع کریں. کچھ لوگ کرپٹو کرنسی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ لائکلیہڈ ہے کہ کوئی ایک سینٹرل بینک کا یا بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کی اپنی جو ہے نا ایک نئی فائنینشیل مانیٹری سسٹم سچویشن وہ سامنے آ جائے گی, اور یہ ڈالر کا سلسلہ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ڈاؤن کیا جائے گا. سو ایک تو یہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی ہے, امریکہ کو جان بوجھ کر مجھے لگتا ہے کہ منی پاور اس کو تھوڑا سا نیچے کر رہا ہے, چین کو اوپر کر رہا ہے. افیکٹ تو ظاہر ہے ویسٹ ایشیا کو ہوتا ہے, کیونکہ ویسٹ ایشیا میں سارا پیٹرول تھا, سارا آئل, میجورٹی آئل جو ہے نا یہاں سے آ رہا تھا, اور ابھی جو ہے نا وہ سلسلہ جیسے بھی وہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے. نیا سسٹم جو ہے, نئی جو سچویشن ہے, وہ جو منی پاور والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان پلیس کریں. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ سعودی عرب اور عرب ممالک جو ہے نا وہ ملٹریلی اور جیو پولیٹیکلی کنٹرول نہیں کر پائیں گے مڈل ایسٹ کو, یہ منی پاور کو معلوم ہے. تو وہ آہستہ آہستہ چاہ رہے ہیں کہ, مجھے شک پڑتا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ترکی جیسا ملک فار انسٹنس اس گیپ کو فل کرے. جیسے عثمانیہ دور میں ترکوں کا کافی ہولڈ تھا عرب ممالکوں پر, اور یہ ان کی پلان تھی پوری. لیکن پرابلم ان کے لیے یہ ہو گیا کہ اسلامک ریپبلک آف ایران اور جو ریزسٹنس ایکسس ہے یمن میں, جو مصر میں, سیریا میں, اور یہ اپنے لبنان میں, عراق میں بھی کسی حد تک یہ ایک قسم کی سینٹرل گراؤنڈ اور اپوزیشن بن گئی ہے. اور یہ لوگ نہیں مان رہے, یہ منی پاور اور وہ جو کرپٹ امورل مینیپولیشن چل رہی ہے اس کے خلاف ہیں. ظاہر ہے آیت اللہ خمینی کا جو فلسفہ تھا کہ نو ایسٹ نو ویسٹ, اسلام از دا بیسٹ, دس واز ہز فلسفی, اور اس میں آیت اللہ خامنہ نے جاری رکھا ہے یہ سلسلہ کہ انڈیپینڈنس چاہیے, ہماری ساورنٹی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, ہم نے جھکنا نہیں ہے, کسی بڑی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا, اور اپنی خود مختاری, اپنے ریسورسز کو ہم کنٹرول کریں گے. اس پالیسی نے پورے ریجن کو ظاہر ہے وہ ایک قسم کا انڈیپینڈنس اور ایک ریولوشنری موڈ میں لے آیا ہے بیسکلی. اینڈ ابھی اس کو سنبھالنا اسرائیل کے ذریعے یا سعودی ممالکوں کے ذریعے یا آئسس کے ذریعے یا القاعدہ کے ذریعے, یہ سارا سلسلہ جاری رہا ہے تقریباً 20 سال سے, لیکن کامیاب نہیں ہو پایا. حزب اللہ نے شکست دی اسرائیل کو 2006 میں, and since then there's been no attempt by the Israelis to fight them again. ایران اور سیریا نے مل جل کے روس کے ساتھ شکست دی ہے اسی اسرائیلی اور زائو امریکن اسٹریٹجی کو, آئسس کو, تکفیریوں کو استعمال کرتے ہوئے. اس میں ترکی بھی گلٹی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ رل مل گیا تھا. You see, there's geopolitical interest which is being again manipulated, I think, by the people, and they use these nations to push things around. ویسٹ ایشیا میں ایک ہماری یہ بہت ایک پرائڈ کی بات ہے کہ آیت اللہ خامنہ اور اسلامک ریپبلک آف ایران نے ایک مورل پالیٹکس کو سامنے لایا ہے ریجن میں. ریجنلی اسلامک ریپبلک آف ایران اور ریزسٹنس ایکسس, چاہے یمنی انصار اللہ ہوں, چاہے حزب اللہ ہوں, چاہے ہمارے فاتح ہوں, یون ہوں, جو بھی ہیں, ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ان لوگوں نے جو مورل پالیٹکس کو سامنے لایا ہے نا, کہ ہم جو بھی اپریسڈ ہیں, جو بھی مظلوم ہیں, اس کے لیے ہم جنگ کریں گے, مدد کریں گے, سپورٹ کریں گے, اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ فلسفی جو امام حسین علیہ السلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پہ یہ ایک پالیسی چل رہی ہے. اور یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ایک سلسلہ مسلمان
آیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی مسلمان زیادہ تر امپیریلسٹ تھے, ان میں بھی کوئی اتنی کوئی مورالٹی کی پالیٹکس کی نہیں تھی, ان کی بھی جو ہے نا ریلیٹیوسٹ پالیٹکس تھی یا گندی پالیٹکس تھی, مثلا امورل پالیٹکس جس میں اکنامک انٹرسٹ, گریڈ, پرائمری آبجیکٹیوز وہ تھے. کبھی یہ نہیں تھا کہ انصاف کرنا ہے یا مظلوموں کو اٹھانا ہے یا انصاف کے ساتھ دنیا میں سسٹمز قائم کرنے ہیں. لیکن یہ بہت عرصے سے بات, کچھ لوگ تو کہیں گے کہ امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے دور کے بعد یہ پہلی مرتبہ اہل البیت کی جو مورل سیاست ہے وہ پھر دوبارہ دنیا میں سامنے آ رہی ہے. یہ ایک اور اوور ویو ہے, اور مزید اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ذرا ہم اور گہرائی میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ایک بتایا کہ یہ منی مافیا ہے جو کہ فرض کرے ریگولیٹ کر رہا ہے مثلا ڈفرینٹ کنٹریز کو, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں, جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو اصل دماغ ہے, وہ کون ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ کسی چیس بورڈ کے اوپر ڈفرینٹ ٹیمز آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ پلے کر رہی ہیں, مگر ان کو پلے کرنے والے جو ہاتھ ہے, جو مائنڈ ہے, وہ کون سے مائنڈ ہیں دونوں اطراف کے, جو اچھے ہیں اور جو برے ہیں دونوں اطراف کے. اور اس میں جو ایک عام فرد ہے اس کو کیسی وزڈم اور کیسا ویژن چاہیے کہ وہ ان کے پھیلائے ہوئے جو کہہ لے جال ہے یا ان کی پھیلائی ہوئی سازشیں ہیں, جیسے ابھی تفرقہ بازی کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ہے, کریٹ کیا گیا ایک ماحول, یہ ڈفرینٹ ٹولز وہ یوز کرتے ہیں اس پرسپیکٹو میں کہ وہ اس اپنے ویژن کو بہتر بنا سکیں اور ان چیزوں کو جسے کہہ لیں کاؤنٹر کرتے ہیں, ان کو کاؤنٹر بہتر انداز سے کر سکے, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے جذبات سے اور چیزوں سے کھیلیں, ہمیں ہی استعمال کریں ہمارے ہی خلاف. تو اس میں جو پیچھے اصلی ہاتھ ہیں وہ کس کے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کے نگاہ میں کیا آتا ہے؟ اگر مجھے آپ صحیح سن پائے ہیں تو. دیکھیے اصلی ہاتھ جو ہے, مجھے آپ صحیح سن پائے ہیں تو اصلی ہاتھ جو ہے نا, جو بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک پیرامڈ سٹرکچر ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ پیرامڈ سٹرکچر ایک انٹرسٹنگ وہ سٹرکچر ہے پاور کا. پیرامڈ سٹرکچر میں یا بادشاہ اوپر ہوتا ہے, اس کے جو ظاہری وہ جو پاور میں ہوتے ہیں, یا کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتا ہے جیسے ٹرمپ وغیرہ ہوں گے, یا بورس جو نارمل یہ سیاستدان ہے. تیسرا سٹائل ہے ڈکٹیٹرز کا, جو اپنے کمیونسٹ لوگ تھے یا اپنے کوریا میں جس طرح ہو رہا ہے, یہ سسٹمز ہیں. اس میں ایک کلیئر کٹ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا لیڈر ہے. لیکن جس سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کی کننگ یہی ہے, یا اس کی سیاست یہی ہے کہ وہ ماڈلنگ کر رہے ہیں رب کی ذات پہ, کیونکہ رب کی ذات ہم نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم سن سکتے ہیں, نہ ہم کوئی کسی اپنے سینس سے جو ہے نا وہ ایکچولی وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے. مجھے شک پڑتا کہ یہ لوگ جو ہیں نا, جو اس سلسلے کو وہ چلا رہے ہیں, انہوں نے یہی ماڈل بنایا کہ ہم نہ تو دکھائی دیں, نہ تو کوئی ہمیں سنائی دے, نہ تو ہمیں کوئی وہ ٹچ کر سکے, اور ہم ظاہر نہ ہوں. اس کی خوبی یہی ہے اس سسٹم کی, ایکچولی انہوں نے اتنے اپنے لیئرز کے پیچھے جو ہے نا وہ سیٹ کیا ہوا ہے. سامنے تو لوگ آ جاتے ہیں, دیکھیں بل گیٹس آج کل جو ہے نا بہت آگے انہوں نے سامنے کیا ہوا ہے اپنے ایجنڈا, جو ہو کا ایجنڈا ہے اپنے ویکسینز کا اس وائرس کے سلسلے میں, اس میں دیکھیں بل گیٹس کو سامنے وہ لے آئیں, اور بھی جو مزید جو وہ آمنے سامنے پلیئرز ہیں, ہو کا جو سی ای او. لیکن اصل جو گیم پلیئرز ہیں پیچھے میں, وہ تو نہیں سامنے آ رہے جو اس سلسلے کو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج میں یہی بات تھی, ایل گور کو انہوں نے سامنے کر لیا, گریٹا تھنبرگ کو سامنے کر لیا, اور بھی جو ہے نا وہ مشہور کر لیتے ہیں لوگ. لیکن جو اصل لوگ ہیں جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ پیچھے ہیں. پہلا تو لیئر یہ ہوتا ہے کہ ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, تھنک ٹینکس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوتی ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی وہ لیئرز ہوتے ہیں. کوئی کسی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسی
جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے ایک تو جو فورن ایجنٹس ہیں وہ بھی گھس جاتے ہیں, ڈبل ایجنسی ہوتی ہے اور یہ ساری گیم چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی فورسز ہو سکتی ہیں جو منی پاور کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اس میں کلیئر ہے کہ اٹس ویری انٹریکٹ نیٹورک. اس نیٹورک کو انہوں نے صدیوں سے اس کو پرفیکٹ کیا ہوا ہے, سیٹ کیا ہوا ہے, اور وہ آمنے سامنے نہیں آ رہے. فیملیز جو اگر بات کریں گے تو کارنیگی فاؤنڈیشن کی, آپ انڈاؤمنٹ فاؤنڈیشن کی کو آپ دیکھیں گے, یا راکفیلرز کو دیکھیں گے, یا روتھشائلڈز کو دیکھیں گے, یہ بڑی فیملیز ہیں جن کے پاس مال ہے, لیکن وہ بھی شاید ایکچولی ڈکٹیٹرز نہیں. بلڈربرگز میٹنگز میں آپ دیکھیں گے اکثر اس طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں, کسنجر وغیرہ جیسے لوگ وہ شامل ہوتے ہیں ان بڑی اسٹرکچرل ایلیٹسٹ میٹنگز میں, لیکن وہ سب فرنٹ شو ہے. پیچھے جو ہے الٹیمیٹلی یہ لوگ معلوم نہیں ہے کہاں سے, کس صدی سے ان کے پاس وہ فائنینسز اور فنڈز آئے ہوئے ہیں. بیکاز دنیا میں جو بھی مال وہ زمین سے وہ نکالتے رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہم کامنز. جو نالج ہیں, یا انڈر گراؤنڈ مائنز سے ہم گولڈ لیتے ہیں, کاپر لیتے ہیں, جو بھی گڈز ہیں, وی کال دس دا کامنز. یہ ایک کامن ویلتھ تھی پوری مین کائنڈ کی. لیکن اس کامن ویلتھ کو قبضہ کس نے کیا ہے, کس طریقے سے کیا, کون کنٹرول کرتا ہے یہ سب جو مائنز ہیں؟ ڈبیئرز جو ڈائمنڈ مائنز کنٹرول کرتے ہیں, یا اپنی, اور یہ جو بڑی کارپوریٹ کمپنیز ہیں جن کے ہاتھ ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹس اور پالیٹیشینز کو بھی یہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں, اور کنٹرول اس ریسورس کا ایکچولی نہ ان ممالک کے ہاتھ میں پورا ہوتا ہے اور نہ کارپوریٹ کمپنیز کا. I'll give you an example. ایک مثال پاکستان کی میں دیتا ہوں. پاکستان کے بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ بلیک ڈائمنڈ ہے, گیس بھی ہے, ہر قسم کے وہ ریسورسز ہیں وہاں پہ, لیکن اس کو نکال نہیں پاتے. پاکستان گورنمنٹ either doesn't want to or cannot or doesn't or is not under orders to release all that wealth. Pakistan has something like $25 trillion of wealth under its land. اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ مشینری چاہیے, فائنینسز چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے. یہ ساری انویسٹمنٹ اگین اٹ لیڈز بیک ٹو دا منی پیپل. unless the investment comes in to do that, of course Pakistan can't release those resources. اور جو سیاستدان ہیں اگر وہ پورے طریقے سے کوآپریٹ نہ کریں منی لینڈرز کے ساتھ, تو آپ یہ سوچئے کراچی اسٹاک ایکسچینج کی نہیں ہوتی. بات اکثر جب پاکستانی ڈرامہ چلتا ہے سیاست کا, ہم یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان, نواز شریف اور یہ وغیرہ وغیرہ اور آرمی, ان کا ذکر اکثر آتا ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کارپوریٹس یا جو منی پاور جو ہے پاکستان میں بھی, ان کا کیا رول ہے جو لوگ فائنینسز کی ڈیل کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ منی لینڈرز یا سینٹرل بینک کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ پاکستان تو ڈیٹ میں ہے, پاکستان اتنی ڈیٹ میں ہے کہ وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا اس ڈیٹ سے. وہ سود پر سود. اور یہ دوسری بات کہ سود کے ساتھ وہ یہ جو ہڈن فورسز ہیں, اس سود کے ذریعے یہ کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ ہر ملک ڈیٹ میں. یونائٹڈ کنگڈم ابھی 2 ٹریلین میں ڈیٹ ہو گیا. اس کرونا وائرس کے بعد ان کی ڈبل ڈیٹ ہو گئی تھی. 1 ٹریلین کی ڈیٹ تھی ان کی ٹوٹل, ابھی وہ 2 ٹریلین بن گیا. ظاہر ہے ابھی بورس جانسن جب دیکھے گا 2 ٹریلین کی ڈیٹ ہے, وہ ڈیٹ کس کی ہے, کس کو برطانیہ وہ ڈیٹ او کرتا ہے؟ سٹی آف لنڈن آپ دیکھیں, کارپوریشن آف لنڈن آپ دیکھیں, تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کارپوریشن آف لنڈن ایک سیپریٹ حصہ ہے. اس کے اپنا لارڈ میئر ہے, اس میں بادشاہ یا کوئین نہیں جا سکتی بغیر لارڈ میئر کی اجازت سے. وہاں کی پولیس الگ ہے. یعنی وہ سٹی آف لنڈن اور کارپوریشن لنڈن کی کیا خاصیت ہے کہ وہاں سارا مال ہے, پیسہ, فائنینس, all there. اور سارے آف شور جو بینکنگ سلسلے ہیں وہ وہاں سے ڈیل ہو رہے ہیں, اور وہ جو اس کا پورا اپنا قانون اور قاعدہ ہے. ان کا ایک آدمی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کا نام ہے ریپرزینٹر. وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس پارلیمنٹ, یہ جو سیاسی برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے, وہ آیا کوئی ہمارے فائنینشیل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہوگی تو اس کا کام ہے جا کے رپورٹ کرنا. اور وہ جو کارپوریٹ پاورز ہیں جن کے پاس آئی تھنک ایٹ لیسٹ 40% برطانیہ کی فائنینشیل ٹرن اوور جو ظاہری دکھائی دینے والی ہے, وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور وہ پورا وہ اگر کھینچ دیں تو برطانیہ 2 دن میں وہ بالکل کلیپس ہو جائے گا, ود ان 1 week.
1 week the economy of Britain would be down on its knees अगर City of London या Corporation of London अपनी cooperation या अपने जो loans है या जो भी उनका सिलसिला है जो financial sector वो support करें वो totally नीस तो नाबूद हो जाएगा और बरतानिया probably fall into conflict, झगड़े, फसाद, लड़ाई, पूरा सिस्टम जो है ना वो तहस नहस हो जाएगा। इतना नाजुक है ये सिस्टम और ये नाजुक इस वजह से उन्होंने बनाया कि वो एक्चुअली पॉलिटिशियन फिर जब देखते हैं कि इतनी ताकत इनके पास है तो वो कैसे वो चूंचानी भी करेंगे, वो उन्होंने कोई चीज कहनी ही नहीं। This is the same with Pakistan. It's the same with the American government. It's the same with the British government. And I'm afraid that iska jo lapet hai, it's so powerful that they can hide. वो एक smoke screen लगा सकते हैं, आप उनको दिखाई वो आमने सामने नहीं आएंगे कि हम देखो हम दुनिया को पूरा जो है ना इसको वो मैनेज कर रहे हैं। और ये नहीं है कि वो हर चीज कंट्रोल करते हैं, ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप देखें 1979 में जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी की रेवोल्यूशन थी और भी कई इस तरह के वो हादसे हैं, क्यूबा का मैं जिक्र कर सकता हूँ, वेनेजुएला में इंसान पूरे वो टोटल कंट्रोल में नहीं आते, और जब नहीं आते तो आप देखते हैं कि क्या मनी पावर क्या करता है। उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री वॉरफेयर, इंटरनल रेजिम चेंज। ईरान को क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, क्यूबा को क्या हुआ था। जिसने भी सर उठाया इस मनी पावर के खिलाफ वो फिर अपनी जो है ना वो प्रॉब्लम्स शुरू कर देते हैं। सो एक्चुअली आंसर इन शॉर्ट, यू कांट सी एग्जैक्टली द फाइनल पीपल, इट्स दैट सोफिस्टिकेटेड, लेकिन यू कैन सी द साइंस, यू कैन सी द इंस्टीट्यूशंस, यूएन इनकी इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक इनका इंस्टीट्यूशन है, हु इनकी इंस्टीट्यूशन है, ये बड़ी हुकूमतें जो हैं अमेरिका की वगैरह, ये इनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनकी वो लीवर्स ऑफ पावर हैं। असल जो पपेट कंट्रोलर्स हैं वो बैकग्राउंड में, लेकिन ये सारे लीवर्स ऑफ पावर को वो फिर इस्तेमाल करते हैं। पूरा एक ये नाटक इन्होंने जारी रखा हुआ है। तो इसको सारा ये जो एक तरह से अगर हम गौर करें तो आपकी बात से जो बात निकलती है वो ये कि मनी पावर्स कंट्रोल कर रही है बुनियादी तौर पे, और वो किसी भी, चाहे वो रिच है या पुअर कंट्री है, उन सबको कंट्रोल करी। तो कोई ऐसा वे आउट नहीं है किसी भी सिस्टम के पास या किसी भी लोगों के पास या किसी भी थिंक टैंक के पास कि जो इस सारे क्योस से निकलने का जरिया उनके पास हो कि हाँ अगर ये बुहरान है, इससे निकलने के ये 1, 2 या 3 रास्ते हैं, या हम ये जो मनी पावर्स को हरा सकते हैं इन वेज के जरिए। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्या, या ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है हमारी नजर में आई या आपकी निगाह से गुजरी हो? चलें आप अभी सॉल्यूशंस की तरफ चल पड़े हैं, और सबसे आसान सॉल्यूशन है, वो बहुत आसान सॉल्यूशन है। इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वो मैंने वो जाल बिछा दी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन, जो पहला सॉल्यूशन बहुत आसान है, और वो आप और मैं भी उसमें इमीडिएटली उसमें एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं। ले सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे। वजह और क्या है वो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी कंसेंट विथड्रॉ करें। बैंक्स में आप पैसा डालते हैं, इनकी कॉर्पोरेट सिस्टम के पास जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, इन्हीं के सुपरमार्केट्स में हम जाके खाना लेते हैं, इन्हीं के सिस्टम को हमने अपनाया हुआ है, यानी बचपन से ही, क्योंकि हम इस सिस्टम के लपेट में आए हुए हैं, हमारा तस्वुर ही नहीं है कि हम अगर हट जाएं इससे तो क्या होगा। पाकिस्तान में ये होता था कि जब इस तरह का कोई काम करे तो देहातों में ये होता था कि विलेजेस में वो हुक्का पानी बंद कर देते थे। अगर कोई इंसान कोऑपरेट ना करे उनके सिस्टम के मुताबिक, या उसने कोई गुस्ताखी की हो या कोई गलती कर दिया था, वो अक्सर उनका हुक्का पानी बंद करने का वो सिलसिला शुरू। अभी ये लोग करेंगे अगर बिल फर्ज आप कहेंगे देखो मैं बैंक्स में नहीं ज्यादा पैसा डालूंगी, या उसको जो है कैश को नहीं ज्यादा इस्तेमाल करूंगी। आई कुड डू बार्टरिंग, वी कुड सेट अप इंडिविजुअल करेंसी इन आवर लोकल कम्युनिटीज फॉर इंस्टेंस। हम अगर इनके सुपरमार्केट्स में मसलन ना जाके खाना लें तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? अलॉटमेंट्स मिलती हैं, आपकी गार्डन्स हैं, आप सीख सकते हैं कि जो कश्मीर और पंजाब में हमारा हुनर था सब्जी उगाना, हर चीज, ये छोटी छोटी चीजें जो करती थी, जो हमारे दादके या नानके करते थे, वो जाहिर है हमने उस सारे सिस्टम को बैकवर्ड समझ के हटा दिया है।
اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی آ گئی ہے اور ماڈرنٹی کو ہم اپلائی کریں جو باقی کر رہے ہیں وہی کریں گے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ بھیڑ چال کی طرف وہ چل پڑے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایکچولی جب ہم نے پورا اپنا ٹرسٹ اس کرپٹ سسٹم کو دے دیا، کل جب یہ اس کو بند کرنا چاہیں گے کیا کریں گے؟ کورونا وائرس سے پہلے اگر میں یہ بات کرتا تو لوگ سب کہتے ہیں محسن تو تھوڑا سا وہ ایکسٹریمسٹ ہے، پاگل ہے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے. نہیں ہو گیا، کتنے ہفتے بند کر دیا. ابھی شکر کریں کہ انہوں نے لائنز آف پروڈکشن کو بند نہیں کیا، ورنہ اگر لائنز آف فوڈ پروڈکشن کو وہ بند کر دیں، آپ کے سینسبریز اگر 10 دن ان کو مال نہ ملے تو شیلفز خالی ہو جائیں گے، تو کیا کرتے لوگ تو ٹوائلٹ پیپر کو تو پورا انہوں نے ان کی ٹوائلٹ پیپر کے پہاڑ بنا دیے تھے گھر میں. لیکن اگر وہ مال بند ہو جائے کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو یہاں لندن جیسے ملک میں یا کسی سٹی میں ہم تو اپنا کھانا بھی نہیں وہ پروڈیوس کر سکتے. یعنی اگر وہ سچویشن آ جائے تو یہاں تو رائس ہو جائیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ ایک دوسرے کو وہ قتل کریں گے ایک چاول کے بوری کے پیچھے. یہ حالات ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ اس رینسم پہ کیوں ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پورا جو ہے اختیار اسی منی پاور کو دے دیا. ابھی دیکھیں برطانیہ میں 97% آف دا لینڈ فارغ ہے، اس میں کیونکہ ای یو کے ساتھ جو بھی ان کے کنیکشن تھے اس میں کوئی چیز وہ اگاتے ہی نہیں تھے. لینڈ از ایمپٹی، ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. 3% of the land is where the cities and the towns. صرف 3% جو ہمارے شہر ہیں یا سٹیز ہیں یا ولیجز ہیں وہ صرف 3% لینڈ کو آکوپائی کریں. باقی ساری زمین پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ کسی ارل کی ہے، کسی لارڈ کی ہے. یعنی یہ سارا کامنز جو ہے انہوں نے وہ ہڑپ کر دیا، انہوں نے کھا لیا ہے. پاکستان میں یہی حال ہے، جہاں بھی جاؤ گے یہ سچویشن کہ زمین جہاں سے ہمارا بیسک جو ہماری بیسک جو فصل ہے یا جو ہمارا کھانا پینا ہے اس کو ہم نے ان کے سپرد کر دیا ہے. باقی دوسری بات ہے کہ اور بھی جو ہمارے نالج جو ہمارا ڈیٹا بینک ہے یا ہمارے جو پرائیویسی کے ڈیٹیلز ہیں، ابھی تو انٹرنیٹ کی وجہ سے اور مزید یہ ہمارے وہ سول لبرٹیز اور رائٹس کو یہ چوری کر رہے ہیں. جی آپ بتا رہے تھے کہ منی پاورز کس طرح سے ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں، اور اس کے وجہ سے جو ہے ہم اگر ان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں، دوسرے لفظوں میں، اور اپنی جس طرح پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم ہر کام اپنا خود اون کرتے تھے اور ہمارا ایک سسٹم تھا جس کے تحت ہم چل رہے تھے، تو اگر ہم انہی کی چیزیں، انہی کی پروڈکٹس، انہی کے بینکس اور انہی کی جو بھی اشیاء ہیں ان کا استعمال بند کر کے ذرا انڈیپینڈنٹ ہو یا سمپل لائف میں آ جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر ان کو کیا نقصان ہوگا. تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر ایسا ہو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم انہی کے بینکس میں مثلاً پیسے جمع کرانا بند کر دیتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں، تو اس سے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے آگے جو کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ ہائی لائٹ کیجیے گا ہمارے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ظاہر اگر آپ اور میں کریں گے یہ ودرول، اس میں کوئی فرق یا اثر نہیں پڑے گا اس سسٹم پہ. لیکن اگر پہلے اویئرنیس ایسی پیدا ہو جائے لوگوں میں، عوام میں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اویئرنیس، وائڈ اسپریڈ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم کرپٹ ہے، یہ ایک انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے اور دنیا کو پاگل کر کے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس سسٹم کو بیسکلی ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، اسپیشلی نئی نسل کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دیکھو یہ بابا یہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہے، اور یہ جو ہے نا کنٹرول اسی طرح ٹوٹ سکتا ہے اگر ہم سب جو ہے نا مل کے ایک علیحدہ سسٹم، آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنز بنائے، بارٹرنگ کر لو، بجائے اس کے کہ ہر وقت استعمال کیا جائے یا ان کے لونز لیے جائیں. آپ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں جیسے ہوتی ہیں لوکلائز لیول پہ، وہاں زیادہ آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے. آپ اپنا غور کریں، سپر مارکیٹس یہ جو 70% ان کی جو ارننگز ہیں یہ اس لوکل ایریا سے باہر چلی جاتی ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں، یہ وہ. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان بڑی کارپوریشنز کو سپورٹ کرنا. بہتر یہ ہے کہ چھوٹا دکاندار ہو، مالز والے ہوں،
اپنی بارٹرنگ کی ٹریڈ کریں, اپنے سکلز کے بارے میں وہ لوکل جو ہے نا وہ آپ آرگنائز کریں. دیکھیں ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر ہیں جو مسلمان کمیونٹیز ہیں, ان میں شروع کر سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ, اور یہ ایک ایگزامپل بنتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی لاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف بلائے گئے, دعوت کی گئی کہ آپ ہم کے لیے آپ کے انصاف کے لیے انصاف کریں, اور رولر ایک قسم کا انہوں نے اپوائنٹ کر لیا. جب حضور گئے تھے ان پالیسیز کو ہم دیکھیں نا, کیونکہ ان کے پالیسیز جو تھی وہ 100% ایک ٹیمپلیٹ بلو پرنٹ بن سکتی ہے. اس میں مثلاً جب یہودی جو تھے وہ مدینہ میں سارے وہ جو اویسس کی زمین تھی اس کو کنٹرول کرتے تھے, اور زمین کی کنٹرول اور اویسس کی کنٹرول کا مطلب تھا کہ فوڈ سپلائی ان کے کنٹرول میں تھی. اور حضور نے کیا کیا کہ وہ آہستہ انہوں نے ایک نیا مارکیٹ کھول دیا, کیونکہ جہاں یہودی اپنا وہ مال بیچتے تھے وہ ایک فکس پرائس پہ ہوتا تھا, اور بہت وہ مہنگائی انہوں نے وہ پروفٹ کے لیے, اور کوئی کمپٹیشن نہیں تھی. حضور پاک نے ایک اور بازار کھول دیا جہاں پہ انہوں نے پھر ٹیکس بھی نہیں چارج کیا وہاں کے دکانداروں کو, اور ان لوگ کمپٹیشن کا موقع دیا گیا. So you can see how on an individual level Hazur Pak made these solutions. He also was in Makkah, he fought for something called the Hilful Fadhul. ایک موومنٹ تھی, وہ پوری ٹریڈنگ رائٹس اور وغیرہ جو ہے ایکول لوگوں کی جو ہے نا وہ بہبودی کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ کو جوائن کیا اور اس کو سپورٹ کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ریز کر سکتے ہیں ایشوز اپنے رائٹس کے لیے. یو کین obviously also recognize that revolution isn't necessarily going to be the way. یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ نے کسی تخت و تاج کو الٹا دینا, وہ تو ایک طریقہ تھا. اسلامک ریولوشن ہو گئی تھی, وہ خدا کی طاقت پیچھے تھی امام خمینی کی, اور وہ ہو گئی جس طریقے سے بھی ہوئی, لیکن ریولوشن نہیں کامیاب ہوتی. اس میں ٹرانسفارمیشن چاہیے, گریجول ٹرانسفارمیشن سے پہلے ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس میں ہمارے تھنکرز جو ہے نا وہ پھر اسلامی لائنز پہ صحیح طریقے سے سوچیں, کہ یہ نہیں کہ ہم سود کو بھی مان لیں لیکن سود کو ایسا بنا دیں کہ نہیں ایکچولی ہم فٹ ہو جائیں گے انٹرنیشنل مانیٹری بینکنگ سسٹم میں اور چلے گا کام. نہیں, حضور پاک اگر ہوتے وہ سود نہ لیتے نہ دیتے, نہ اس کو انہوں نے بنانا تھا کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے اور اس کو ہم کسی طریقے سے جو نا وہ اڈاپٹ کر لیں گے. پہلی تو یہ ہے کہ ہم اگر سنسیئرلی ہم اپنے شرعی لحاظ سے ہر چیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اسپیشلی ان دس بزنس آف منی اینڈ ہو وی ڈو آور بزنس ود, ظاہر ہے اس ساری آمدن میں, اس سارے سسٹم میں کوئی برکت نہیں ہے. جب برکت نہیں ہے تو اس کا جو ہے اس کا انجام بھی یہی ہوگا کہ ہماری اولادیں بھی وہ دفع ہو جائیں گی, ہم خود بھی غلام ہوں گے, اور ہم جو آج کی یزیدیت ہے اس کو اور طاقتور بنائیں گے. I could go on to other things, لیکن آپ کو چند میں وہ انڈیکیشنز دے دی ہیں کہ اوور نائٹ تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے, لیکن ودرو اسٹیڈلی, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ایسی کریں جس میں وہ جو ہے سسٹم کو آپ نہ کریں, اور پھر پیغام دیں کہ یہ آلٹرنیٹیو سسٹمز ہیں. اور ایکچولی IMCD ایک یونٹ ہے جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, اور وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہم وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ سولوشنز کیا ہیں, کس طریقے سے ہم اس جال سے نکل سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ٹرولی اسلامک مورل پالیٹکس اور مورل اکنامکس کو واپس لا سکتے ہیں, اور اس کو کس طریقے سے ویسٹرنرز کو بھی سمجھا سکتے ہیں. پہلی تو یہ سچویشن ہے کہ ہم خود جو ہے نا قرآن کریم اور ائمہ معصومین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلوشنز ہیں, جو طور طریقے تھے اس پولیٹیکل فیلڈ میں, ہم پھر دوبارہ ان کو سامنے لائیں. not just wait for Iran to do it, لیکن ہم بھی کریں, کیونکہ we are also capable of doing it to some level or other. اور ذمہ داری صرف آیت اللہ خامنہ کی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ وہ جنگ کریں, ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ہے. امام مہدی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. First thing is you can become more moral in your politics and your economics and your worldly life in your family, with the way you shop, who you shop with, how do you do your business, what is your akhlaq, how do you deal with who do you take on as traders, do you look at whether the people are fair type of people or bad kind of people. You should really first of all take your trade to fellow people who are of good akhlaq, so that you're supporting that finance. بڑے پیمانے پہ جو چینجز لانی ہیں
वो तो अगर रेजिस्टेंस एक्सिस कामयाब हो जाए, जाहिर है वहाँ पे वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उरफा हैं, मौलाना हैं, वो निबट लेंगे काम को। लेकिन उनकी जंग अभी जो है ना वो एक बड़ी डीप किस्म की जंग है। मिलिटरीली हम हर तरफ जो है ना वो उन्होंने घेरा डाला हुआ है और पूरी जंग जारी है। इकोनॉमिकली सैंक्शंस चल रहे हैं। ये एक जंग इसीलिए वो लड़ रहे हैं कि आखिर हम अपना सिस्टम, अपना तौर तरीका सेट कर सकें। अभी उसको पूरा तो नहीं वो रियलाइज कर सके, लेकिन इंशाल्लाह रब की ज़ात को मंजूर हो तो ये सिस्टम आएगा। हम देखेंगे, शायद मेरी जनरेशन में तो ना हो, लेकिन अगली जनरेशन में मुझे उम्मीद है कि वेस्ट एशिया में हम इस तरह के सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता, जो नया सिस्टम है, नया इस्लामिक मोरालिटी का इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स, वो हम जरूर देखेंगे। जी, जहां तक बात आती है जियोपॉलिटिक्स की और मुसलमान ममालिकों की, मेन इशू तो सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं उसका है। वहां पे असल सारी वहां पे है। इसराइल इज एट द हार्ट ऑफ द डिजीज। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो है ना वो जहरीली एंटिटी इसराइल है। इसराइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, या इसराइल डिक्टेट कर रहा है उस वेस्ट एशिया में कि हर चीज तहस नहस रहे। बल्कनाइजेशन या तो उसके हाथ में आ जाए या हर चीज को वो तहस नहस करना चाहते हैं। इसको कहते हैं बल्कनाइजेशन पॉलिसी। यानी अरबों को या मुसलमानों को डिवाइड किया जाए, डिवाइड एंड रूल का सिलसिला। तो आपस में भी अगर झगड़ा करते रहे तो इसराइल फिर भी कायम रहेगा, क्योंकि मुसलमान कभी यूनाइट होके मुत्तफिक होके उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएंगे जो उसका जुल्म जारी है। सो एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अभी जाहिर है आप देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, कुवैत, चाहे ये जॉर्डन उर्दन है, चाहे इजिप्ट है, मेजॉरिटी ये वाले जो अरब ममालिक हैं, अक्सर जो मोनर्कीज हैं, वो तो इसराइल के दोस्त हैं। बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो जाहिर कर दिया कि उनकी दोस्ती है, समझौता है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि तुर्की भी इसराइल के साथ पूरे ट्रेड रिलेशंस रखता है और पूरा उसके साथ है। सो ये जो कनेक्शन है, तुर्की की कनेक्शन कतर के साथ है। सो जाहिर है कतर और तुर्की की एक ही पॉलिसी है। कतर और तुर्की तकफीरियों को सपोर्ट कर रहे थे, इसराइल भी तकफीरियों को सपोर्ट कर रहा था। तो लिहाजा इस इलाके में असल सिचुएशन तो ये है कि पूरी गेम जो चल रही है वो रेजिस्टेंस एक्सिस और ये जो इंडिपेंडेंट सॉवरेंटी का जो सिलसिला जारी किया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने, और जिसमें हिजबुल्लाह ने भी साथ दिया है और अंसारुल्लाह यमन ने भी साथ दिया है। असल तो इस हवा को पूरा वो इस आग को बुझाना जो है ना इनका काम है। इसराइलियों और अमेरिकन का मेन मसला ये है कि किस तरीके से इसको बुझाया जाए। अभी वो कामयाब पारे सीरिया में उन्होंने वक्त डाला हुआ था, लेकिन रेजिस्टेंस एक्सिस ने दबा लिया है। इराक में भी कोशिश उन्होंने की है कि पूरी डोमिनेशन, उधर भी पूरा कामयाब नहीं हो सके। और लेबनान में अभी भी जारी है सिलसिला, इराक में अभी भी कोशिश कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा खतरा है कि जायो अमेरिकन ताकत जो है वो जान नहीं छोड़ रही इस रीजन की, और उनका पूरा इरादा है कि हम इस पर कब्जा करें और ये जो रेजिस्टेंस एक्सिस है या इस्लामिक नजरिया जो है, अहलुल बैती नजरिया जो है, इसको हरगिज तबाह करें और हरगिज इसको खत्म करें। ये जारी रहेगा सिलसिला। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इनकी जिद पूरी हो गई तो इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इधर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और रेजिस्टेंस एक्सिस के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और पूरा असला है, और ये बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी जंग अजीम अगर शुरू होगी तो सबसे ज्यादा इम्कान इसके वेस्ट एशिया में ही शुरू होने के हैं। और इसको स्टॉप करने वाले रूस और चीन अभी हैं गेम में। रूस और चीन दोनों इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस एक्सिस के साथ भी, और जनरली अरब रीजन में वो ट्रेड करना चाहते हैं। उनका अभी तो इरादा है कि अमन के साथ हम सारे करें। और ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चीन का, इसका प्रोग्राम यही है कि सारे इलाके को कनेक्ट करें और वर्ल्ड ट्रेड को जो है ना वो मजीद और बढ़ाएं। तो ये एक
फिजा वो पैदा हो रही है, उसमें इराक को भी चीन ने इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया, ईरान में भी बिलियंस, 200 बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस की हुई है, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। इस तरह जो है ये एक नई ताकत जो है चीन की, वो जरूर इस इलाके को वो इम्पैक्ट कर रही है और करेगी। इसमें आगे ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ताकत है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है और रहेगा। और जब तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यहाँ वो अमन तो नहीं आ सकता। और फिलहाल तो ये है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाह रही, या जो कॉम्प्रोमाइज अमेरिकन और इसराइली चाह रहे हैं वो इस तरह का कॉम्प्रोमाइज है जिस तरह का शाह ने किया था, कि हर चीज जो है ना इनके सुपुर्द कर दें और सारी इनकी करप्शन और इनकी जो सिस्टम्स या कॉर्पोरेट वो थेफ्ट है उसको मंजूर करें, फिर ये ईरान को जीने देंगे और जिंदा रहने देंगे। वरना उन्होंने पूरा जो है ना वो हुक्का पानी, ये सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस का सिलसिला वॉरफेयर शुरू किया, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जारी हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर जारी है इस पूरी रेजिस्टेंस के खिलाफ, और उसके अलावा कल्चरल वॉर्स भी जारी हैं, रेजीम चेंज, कलर रेवोल्यूशंस जारी हैं। हर वक्त ये कोई ना कोई जो है ना वो प्लानिंग में होते हैं या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं किसी न किसी फितने को। सो आईसिस भी अभी पूरा मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ, उनका भी मर्सनरीज का भी खतरा है कि तुर्की और ये लोग जो है ना फिर उनको जिंदा करवा सकते हैं और फिर वहां एक और कैंसर फैला दें। सो सबसे बड़ी मिडल ईस्ट में बात अगले 5 साल की यही है कि इस पूरे कैंसर को क्लियर करें और इसराइल और फिलिस्तीन को जो सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया जाए, बिकॉज इसराइल इज एट द हार्ट of all of the problems there. Saudi Arab कुछ भी नहीं है अगर इसराइल और अमेरिका ना हो. None of these Arab monarchies are anything. Let's hope that Turkey, क्योंकि एर्दोगान जो गेम खेल रहा है वो तो हर एक की तरफ जा रहा है, रूसियों को भी राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, नेटो भी शामिल है, ईरान के साथ भी वो समझौते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुर्की किस तरफ जाता है ये बहुत बड़ी आई थिंक अफेक्ट होगी इस मिडल ईस्ट में, कि आया नेटो की तरफ वो ज्यादा रुझान करेगा, रूस की तरफ जाएगा, या अपने इस्लामी ममालिक ईरान जैसे जो है इनके साथ वो आएगा. दिस विल बी अ बिग फैक्टर एज टू व्हाट हैपेंस इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बाकी ये है कि जंग इज लाइकली, war is likely. I can't see Israel accepting the kind of demands of a one state which Philistine would like. जो वो Jewish state बना रहे हैं, जिस तरीके से वो हड़प कर रहे हैं, जिस तरीके से वो sovereignty violate कर रहे हैं लोगों की, फिलिस्तीन की मजीद जो थोड़ी सी जमीन है उसको भी एनेक्स करने के चक्कर में है, गाजा को रोज वो बमबारी कर रहे हैं. ये सेंट्रल इश्यू है और सब मुस्लिम ममालिकों को रल मिल के इस इशू को हल करने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन जब तक गद्दार हैं, जब तक ये जिनको मैं कहता हूँ जायो मुस्लिम्स या जायो अरेबियंस हमारे बीच में है, it's unlikely that we're going to get a Muslim unity around this issue. What really needs to happen is that Pakistan, a nuclear power, Iran, a major economic powerhouse and military powerhouse, technological powerhouse now, along with Turkey, Iraq, and Syria, have to unite. That there used to be an old system called CENTO. Maybe they need to revive something like that. इस तरह का कोई सिस्टम जो है समझौता अगर हो जाए, एटलीस्ट ये होगा कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक इनका एक ट्रेडिंग और एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन सकता है, और उस ब्लॉक का ठीक ठाक वजन और उसकी ताकत वो बन सकती है. दैट्स द आइडियल यूटोपियन जो ड्रीम है, लेकिन इस ड्रीम को ज़ाहिर दुश्मन है. वो ऐसी जो हमारे बहन भाई है, यमन में है, फलस्तीन में है, दूसरे कंट्रीज में जो बहरीन में है और भी बहुत सारी जगहों पे जो सफरिंग में हैं, उनके लिए कैसे सपोर्ट वो फराहम कर सकते हैं और उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस होना कितना अहमियत रखता है, और कौन सा, क्योंकि आप देखते हैं कि आप खुद मीडिया में हैं और ये जानते होंगे कि हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि मीडिया वो चीजें नहीं बताता जो ताकतों के हाथ में है. तो हम कैसे राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से हासिल हो, कि मसलन एक इंसान सही इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि क्या हो रहा है मसलन कश्मीर में, फलस्तीन में या दूसरी जगहों पे, तो मीडिया तो इन लोगों के कंट्रोल में है जो ओवरऑल ताकते हैं.
تو کیسے ہم حالات سے صحیح طریقے سے باخبر رہیں اور کس طریقے سے ہمارے جو مسلمان لوگوں کے جو چینلز ہیں ان کے پاس ایسے ریسورسز ہونے چاہیے کہ وہ امپاور کر سکیں اپنی نیوز کو جو فیکچولی کریکٹ ہو اور لوگوں تک ان تک صحیح بات پہنچ سکے اور صحیح گائیڈنس ان تک جا سکے. اس پہ بھی تھوڑی سی میں چاہوں گی آپ ہائی لائٹ کر سکیں اس کے ساتھ اگر. پہلی بات ہے کہ جہاں تک کمیونیکیشن اور میڈیا کا سلسلہ ہے, مور لیس ایوری میڈیا از آئیدر کنٹرولڈ بائی اسٹیٹ یا کوئی کارپوریٹ کمپنی, اور ان کے ظاہر سیاسی نظریات ہیں جو اپنے مفاد کے سلسلے میں وہ پرسیو کریں گے. سو کوئی ایسی میڈیا کمپنی نہیں جو آپ کو ایبسولوٹ ٹروتھ بتائے گی, لیکن یہ ہے کہ پریس ٹی وی جیسے لوگ ہیں وہ سرٹنلی آپ کو بہت بہتر نیوز دیں گے کمپیئر ٹو انٹرنیشنل منی مافیا میڈیا یا جو امریکن میڈیا ہے. سو فرسٹ آف آل یو کانٹ ٹرسٹ مین اسٹریم ویسٹرن میڈیا ایٹ آل, لیکن پڑھنا ضرور چاہیے, سننا چاہیے, ان کا آئیڈیا لینا چاہیے. سوشل میڈیا کو استعمال کیجیے گا, کئی تھنک ٹینکس ہیں جو حقیقت بتاتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ریڈ وائڈلی اور کرٹیکل تھنکنگ سکھائیں اپنی کمیونٹیز کو. اس نیوز کی انالیسس کا طور طریقہ جو ہے نا وہ سکھانا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے نیوز کو ریڈ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو فیک نیوز اور حقیقت والا نیوز جو ہے نا اس کی ڈسرنمنٹ کیا جائے. یہ ایک ٹریننگ چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ دلچسپی ہونی چاہیے. کرنٹ افیئرز میں جتنا بھی آپ دلچسپی رکھیں گے, جتنا بھی آپ پڑھیں گے وائڈلی اور انوالو بھی ہوں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کی جو ہے نا آپ کی بصیرت بڑھے گی اور آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی حکمت بھی بڑھے گی. لیکن اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں یا کوئی جانتے ہی نہیں کہ سیاست کیا ہے یا کرنٹ افیئرز میں کیا ہو رہا ہے, بس اپنے لوکل کاموں میں بزی ہیں, پھر آپ ظاہر ولنریبل ہو گئے, کیونکہ کوئی مین اسٹریم میڈیا پہ اگر ریلائی کریں گے صرف تو ظاہر اس میں تو وہ کئی جھوٹ جو ہیں وہ زیادہ تر ویسٹرن پروپیگنڈا چلتا ہے. سو ریڈ وائڈلی اینڈ اسیس بیسڈ آن اے وائڈ رینج آف سورسز. کتابیں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ کتابوں میں تو اصل میں زیادہ نالج تو وہاں سے ملتا ہے. آج کل جو ساؤنڈ بائٹس کا کلچر ہے یہ بھی خطرناک ہے کیونکہ ہر چیز ہم امیجیٹلی چاہتے ہیں, لیکن کتابیں بہت ضروری ہیں. ریڈ گڈ بکس. ہمارے جو کرنٹ افیئرز کے جو کامنٹیٹرز ہیں اس میں کئی اچھے لوگ ہیں. ان پاکستان there are great people. Also patterns of politics follow historically. تو اگر مطہری کو پڑھیں گے مثلا, یا اگر شریعتی کو پڑھیں گے یا علامہ اقبال کو پڑھیں گے, ان ہستیوں گزر گئی ہیں, شہید ہیں, at least two of them وہ شہیدs. They tell you what politics is. اگر آپ علی شریعتی کی نہیں پڑھا ہوا یا اگر آیت اللہ مرزا مطہری کو نہیں پڑھا یا آیت اللہ خمینی یا آیت اللہ خامنائی کی پالیٹکس کو نہیں آپ پڑھ رہے یا سمجھ رہے, پھر تو ظاہر ہے آپ شروع سے ہی فیل ہے. سو جو لوگ اس سیاست میں ہیں جن کے کوئی ویلیوز ہیں, موریلٹی ہے, ان کو زیادہ آپ ان کی بات پہ زیادہ دھیان دیں. امام خامنہ کی ٹویٹس ہیں, ان کے جو ہے نا کئی وہ آؤٹ پٹس ہیں جو پڑھنی چاہیے. اور بھی جو ہے نا پروفیسر سید محمد مراندی ہیں, وہ اچھی جو ہے نا وہ انالیسس کرتے ہیں. اینٹی امپیریلسٹ جو رائٹرز ہیں کئی ہیں ادھر ویسٹ میں بھی, ان کا نظریہ بھی پڑھیں کیونکہ وہ ایکسپوز کرتے ہیں جو کرپٹ سسٹم ہے, اکثر ان کا بھی نظریہ ٹھیک ہے. اگر آر ٹی پڑھیں گے, کچھ سبجیکٹس جو ہے نا آر ٹی وہ ویسٹ کے خلاف جو کرتی ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے ویسٹ کو, وہ سننی چاہیے. لیکن ان کی کئی باتیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ ان سے ذرا ہوشیار رہنا پڑتا ہے. اس طریقے سے آپ ڈسرنمنٹ ہو جائے گی جب دیکھیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روس والے روس کی بات چلائیں گے, امریکہ والے ایجنسیز جو زیادہ امریکہ کی طرفداری کریں گے. So have that in mind and make your own analysis. Learn to have your own critical reasoning. That's number one. Second thing is Yemen. دیکھیں Yemen you can donate. There are many sources directly. I think AIM ایک آرگنائزیشن یہاں پہ ہے جو کرتی ہے, اسلامک ہیومن رائٹس کاؤنسل, وہ بھی پیسے جو ہے جمع کر کے اس طرح کے لوگوں کو بیچتے ہیں. بہت ساری چیریٹیز ہیں جو مسلمانوں کی, تو چیریٹیز کا جو ہے بہار لگا ہوا ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ میں تو ہر کارپوریٹ چیریٹی کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتا, لیکن سرٹنلی جو یہ IHRC ہے یا AIM ہے, ان کو میں ضرور وہ داد دوں گا کہ یہ اصل کام کرتے ہیں. سو چینل تھرو دیم آئی وڈ سے. اینڈ جہاں تک یمن کا سلسلہ ہے, یمن کی جو ظلم ہو رہا ہے
یہ اگر ہم تو روتے ہیں کربلا والوں پہ اور بڑے بڑے جائز اور حق سے روتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے ائمہ معصومین پہ یا جو ہوا ہے شہدائے کربلا پہ، وہ ظاہر ہے اس کا غم جو ہے نا اس کے مقابلے میں کوئی اور غم ہے ہی نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. لیکن جب یمن میں آپ دیکھیں گے کہ فیمن چل رہا ہے، ببلکل لیول پہ فیمن چل رہا ہے، کولرا ایجاد کی گئی ہے، بلاکیڈز چل رہی ہیں جس میں وہ فیمن جاری ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو شادیوں پر، فیونرلز پہ، جنازوں کو انہوں نے بمباری کی ہے سعودی عرب نے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ اور امریکہ اسلحہ دے رہا ہے. تو چلو ہم اگر ویسٹ میں بیٹھے ہیں تو ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم جو یہاں کے ممالک ہیں برطانیہ اور امریکہ، ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم سٹیزن یہاں کے، کہ ہم ان ملکوں کو کا سوال کریں، ان کو سوال کریں، ان کی حکومت کو پروٹیسٹ کریں، انوالو ہیں کہ یہ بند کرو. صرف یہ انف نہیں ہے کہ ہم چیریٹی دیں یا مال بیچ دیں تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے وہ تو سمپٹمز ہیں، لیکن جو روٹ کوز ہے اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے ہمیں. تو ہم یہ دو چیزیں کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی ٹو ہیلپ stop the poverty or help those poor people who are suffering day by day, little children starving to death and women losing, miscarrying, viruses spreading everywhere. That's one part of the problem. The other part of the problem is the source of this battle. سعودی عرب پہ ہم تو ہاتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن سرٹنلی یہاں پہ جو آرمز کمپنیز ہیں، جو مینوفیکچرنگ ہے، جو لائسنسز برطانیہ کی گورنمنٹ دے رہی ہے، اور جو پلاننگ یہ کرتے ہیں جا کے سعودیوں کے ساتھ اس یمن کو تباہ کرنے، اس کی ذمہ داری امام مہدی علیہ السلام یا رب کی ذات جو ہے وہ ہم پر وہ الزام لگائیں گے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا. سو ہمارا فرض ہے کہ ہر لیول پہ اس ظلم کو وہ اس پر پابندی لگانی، اس کا روٹ کوز پر اٹیک کرنا کس طریقے سے؟ وربلی ایم پیز کو رائٹ کریں، اپنی سینٹرز میں اس بات کو پھیلائیں، سوشل میڈیا پہ پھیلائیں. So you can take part in the resistance in helping those poor people to stop that war upon them by getting involved and being active. اور یہی امام حسین علیہ السلام اور حسینیت کا سبق ہے کہ اگر ہم روئیں گے محرم میں اور امام حسین کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے وہ تو ایک تاریخی چیز ہوگی ہے، ایک ایونٹ تھا، اس کو ہم نے اگر پابند کر کے ایک ایونٹ بنانا ہے، اس کا غم کیا، ختم. لیکن حسینیت تو ایک ایونٹ تو نہیں تھا، وہ تو پوری دنیا پورے زمانے کے لیے وہ ایک مثال ہے، ایک موومنٹ ہے. اور اس موومنٹ کے تحت ہم نے حضور امام حسین علیہ السلام کے پرنسپلز اور ان کی خواہشات، ان کے خواب جو تھے، ایک انسانی سویلائزیشن جو امن کے ساتھ رہے، جو پیس کے ساتھ رہے، جو جسٹس کے ساتھ وہ رہے، اس خواب کو مکمل کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایزی ہو گئے ہیں، مال آ گیا، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، وہ سکون کے پاس ابھی نماز پڑھیں گے تو تھوڑی سی چیریٹی دیں گے تو ہمارا فرض وہ ہم نے نبھا دیا. نہیں، اگر وہ صرف کرنا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام بھی اس طرح کر سکتے تھے، اپنی فیملیز کو گھر رکھ سکتے تھے، کچھ ڈیل کر لیتے یزید کے ساتھ اور کھڑے نہ ہوتے. پورا جو کربلا میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ کھڑے ہوئے. اور اس کھڑے ہونے کا آج بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے، اور ہم کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. جس طریقے سے بھی کھڑے ہوئیں، کھڑے ہو جاؤ اور میک یور شور دیٹ یو آر اچھا، ڈوئنگ یہاں پہ میں what امام تھوڑا سا حسین آپ علیہ سے یہ بھی السلام would جاننا have. چاہوں گی کہ جو تشیع کا رول ہے، جو اسپیشلی ویسٹ میں ہمارے جو شیعہ لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ عربی ہیں، پاکستانی ہیں، دوسرے جس بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں، ان کا کیسا رول دیکھتے ہیں ضمن میں؟ جو ہمارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، یمن، فلسطین، جو ہمارے جو کلیکٹیو ایشوز ہیں، ان کی ضمن میں کس طرح کا وہ رول پلے کر رہے ہیں اور کیسا انہیں کرنا چاہیے؟ تشیع کے جو علماء ہیں یا ہمارے تشیع کمیونٹیز جو ہیں؟ یعنی اگر آپ تشیع کی لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیں اور جو کامن پیپل ہیں، جو عام لوگ ہیں، ہم سے لوگ ہیں، دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو اچھے، جیسے فرض کر لیں پارلیمنٹیرینس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیڈس ہیں، اور اس کے علاوہ جو عام کامن پیپل ہیں، جو وہ کیسا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ کتنا فعال پلے کر سکتے ہیں، اور وہ یعنی کہاں کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو کہ واقعی بڑا کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا شاید اس سے اور بیٹر ہو سکتا ہے؟
جی، دو تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ولایت فقیہ اور اس سلسلے کو اور جو ریولوشن اور حق کی بات پر کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا اگزامپل ایک دوں گا، شیخ زکزکی، جن کے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے آدھی فیملی اپنی وہ شہید ہو گئی ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے ایک پیسفل موومنٹ میں اربوں کے حساب یا کروڑوں کے حساب سے انہوں نے کنورٹ بھی کیے ہیں لوگ جو اہل تشیع اسلام کی طرف آئے ہوئے ہیں. ایک تو وہ اگزامپل ہے آپ کا جو ایک بہت پیسفل طریقے سے، لیکن وہ ریزسٹنس اور اویئرنیس اور وہ اپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کا. دوسرا ظاہر ہے شیخ سید حسن نصر اللہ ہیں جو فرنٹ لائن پہ جنگ کے لیے تیار ہیں. اسرائیل سب سے بڑی وہ جو بیماری ہے اس کے سامنے وہ طاقت کھڑی ہے، اور ان کی قوت جو ہے وہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ وہ مل جل کے وہ کھڑے ہیں. یہ دوسرا ایک ایگزامپل، ایک رول ادا ہو رہا ہے. سید مالک الحوثی ایک اور ایگزامپل ہے جن کی ریزسٹنس پورے ایک سب سے امیر مسلمان ملک جو ہے وہ حملہ کر رہے سب سے غریب مسلمان ملک پر، لیکن وہ پھر بھی شکست دے رہا ہے اس کو، یا ایٹ لیسٹ اس کو کنٹرول میں لا رہا ہے. سو یو گاٹ مینی ایگزامپلز دیر. لیکن ایک اور سیٹ آف ایگزامپلس ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہنا ہے کہ نہیں جی ہم ائمہ معصومین نے ریولوشن تو ہر وقت نہیں کی تھی نا، وہ بھی انہوں نے کئی بار انہوں نے تقیہ کیا تھا، یا انہوں نے کمپرومائز کر لی تھی، یا سمجھوتے کیے تھے، یا ٹریٹیز بنائی تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت وہ مقابلہ کریں. دیکھیں ہر وقت ہر سچویشن کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس زمانے میں جو یہ لوگ آرگیومنٹ بناتے ہیں، ان کو میں کہوں گا بزدل ہے. کیونکہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم تقیے میں آئیں. سب کو معلوم ہے کہ ہم شیعہ کیا ہیں، کیا ہمارا نظریہ ہے اور ہمارے اصول کیا ہیں، اور ہم اتنے بھی کوئی کمزور بھی نہیں ہیں. جب اتنی بڑی طاقت ایران جیسی ہے یا عراق یا اپنے لیبنان میں، ہم کوئی وہ اتنی چھوٹی تعداد میں نہیں ہے کہ ہم ڈر کے مارے چپ رہیں. ایکچولی یہ لوگ ڈرپوک جو ہیں یا سیاست کھیلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم زائنزم اور امپیریلزم کے ساتھ ایک قسم کا امن کر لیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا یہ ظلم کر رہے ہیں ایران پہ، یا ظلم کر رہے ہیں جس کوئی ایسی جو بھی شخص یا شخصیات یا انسٹیٹیوشن یا کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے ان ظالموں کے سامنے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان پر جو ظلم و ستم جاری ہے. دس از اگینسٹ دا پرنسپلز آف اسلام. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو پھر یا اپنے آپ کو اسکالرز کہتے ہیں یا لیڈر بنتے ہیں ہماری کمیونٹیز، کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، جب ان کو معلوم ہے میدان میں کھڑے ہیں ہمارے شہید بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی باڈیز آ رہی ہیں ریگولرلی. ان کو معلوم ہے آئسس کھڑا ہو گیا تھا، داعش کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کی کیونکہ ان کی منافقت ہے، ان کی اپنی بزدلی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اندرونی مسلمان ہے ہی نہیں، ان کی بک گئے ہیں مال کی دنیا. کیونکہ یہ تو بھی تھے نا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ 72 13. باقی کہاں تھی بالکل مسلمان امت؟ اس میں شیعہ بھی تھے، بالکل. اس میں کئی لوگ کہتے تھے کہ ہم وفادار ہیں امام حسین علیہ السلام. کوفہ پورا بھرا ہوا تھا. So these people, cowards and people who make excuses are there all the time. لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید نے 2 سال بعد، سال ڈیڑھ سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اس نے مدینہ میں جا کے 1000 عورتیں تھیں مکہ کی، صحابیوں کی بیٹیاں، ان کی بے حرمتی کی، خانہ کعبے کو جلا دیا اور جلانے کی کوشش کی، فوج نے پورا قبضہ کر لیا. بزدلی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اور یہ لوگ جو آج بزدل ہیں، نہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف ایران کے ساتھ یا یمن کے ساتھ یا حزب اللہ کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خام خواہ جو ہے نا یہ جنگ کر رہے ہیں اور ہمیں نقصان دے رہے ہیں. یہ گروہ ہے شیعوں میں، یہ گروہ ایک بڑا بڑھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مرجعیت کے پیچھے پڑے ہیں، کیوں ہم ولایت فقیہ کو مانتے ہیں، کیوں ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اسرائیل نے ہمارا کیا، شیعوں کا کیا گمایا ہے، فلسطینی تو ہے ہی ناصبی ان کے مطابق، کیوں کھڑے ہو رہے ہیں سنیوں کے لیے، سنی تو ہے ہی ہمارے دشمن ہیں.
ये फिजा, ये एक CIA और MI6 की पूरी एक प्रोपेगेंडा चल रही है, और मुझे शर्म आता है कि हमारे अपने मेंबरों के से भी इस तरह के लोग जो है ना वो पूरा अपना प्रोपेगेंडा जारी कर रहे हैं, और इस तरह के बोझदिल आलिम भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, और कल इनको जवाब देना पड़ेगा। जाहिर है जब रोज़े महशर आएगा सब हम जाके जवाब देंगे। तो ठीक है, मैं तो अपने गुनाहों को जवाब दूंगा, वो हैं, लेकिन मुझे तो इन लोगों पर वो हैरानगी है कि इतने खुलेआम और एक बड़े पैमाने पे ये एक गुनाह कबीरा करें कि ये मस्जिद को बैकिंग नहीं दे सकते, या जो विलायत फ़क़ी है उसको उसकी जो उसने जो स्टैंड लिया है उसको बैकिंग नहीं दे सकते, बल्कि उसके दुश्मन बने हुए हैं। तो इस तरह के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं। और तीसरा तबका है जो बिल्कुल इग्नोरेंट है, पॉलिटिकली इलिटरेट है, सोशली इलिटरेट है, रिलीजियसली इलिटरेट है। बस वो अपनी जो है ना अपनी वो अमेरिकन ड्रीम में लगे हुए हैं, लेकिन नाम के मुसलमान हम बन जाते हैं, और बस वो एक जारी सिलसिला है। इस तरह की भी कई वैरायटीज हैं हम में। We need to be back with the morality of Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein is the guiding light. He is the example which finished all examples. हजूर पाक भी कर सकते, रब की ज़ात ने हजूर पाक को क्यों नहीं इस तरह का मौका दिया कि वो इस तरह की शहादत पाए, शोहदाए करवाए। हजूर पाक was the prophet. He was the final prophet. Why was this rutbah given to Imam Hussein alayhi salam? He did it in a distinct way, in a very specific way. बहुत एक खूबसूरत और बड़े बड़े बहादुर तरीके से और बड़े तहम्मुल मिजाजी से और बड़े सब्र से उन्होंने जो काम किया है, उससे अगर हम सियासी या सोशल या स्पिरिचुअल मैसेजेस नहीं लेना चाहते, और जो मॉरल अखलाकी मैसेजेस पूरे नहीं लेना चाहते, फिर ये हमारी बदकिस्मती है। और आखिर जो है ना, जो भी इबादत हम करते हैं, जो भी हम बाकी जो है ना अमाल करते हैं, हर चीज करते हैं, अगर हमारा जो है ना ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है इंसाफ पर, अगर हम इंसाफ को नहीं के लिए नहीं खड़े हो सकते, उस नमाज का क्या फायदा है? क्या फायदा है उस इबादत का? अगर आप अल्लाह ताला के जो का निज़ाम जो है और उस इंसाफ को आप नहीं सपोर्ट कर सकते, उसको नहीं लाना चाहते, नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते, मैं तो कहूँगा कि वो इबादत भी वो अल्लाह ताला जरूर सवाल करेंगे रोज़े महशर के, तुम ये कर रहे थे, लेकिन जो सामने जुल्म हो रहा था उसका क्या किया तुमने? कुछ मदद की? तो लिहाजा हमें होशियार होना चाहिए, हमें बोझदिल नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुव्वत थी, जो उनका करेज था, उनकी ब्रेवरी थी, उसका एक छोटा हिस्सा भी हम वो पकड़ लेना, तो हम दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दुनिया संभाल नहीं पाएगी इस शियत को, अगर हम इस ताकत, और ये नहीं कि सारा जोर वो जंजीरों और मातम और इन 10 दिनों में उसी पर हम गौर करें, और बाकी जो पूरे 10 महीने 11 महीने सो जाएं और उसमें कोई हम उस पर अमल ना करें, ना उन हुसैनियत का जो पैगाम है उस पर बिल्कुल ही हम कोई गौर ना करें, ना कोई अदालत और इंसाफ पर कोई कोशिश करेंगे कि हम खुद कायम हो और दुनिया को भी उस अदालत और उस इंसाफ की तरफ लाएं। अल्लाह ताला की जो अदालत या इंसाफ है उसका वो एक जिहाद अकबर भी है, जिहाद असगर भी है हमारे लिए। एंड आई जस्ट प्रे फॉर दोज पीपल जिन लोगों की गलतफहमी है, जो खुशफहमी है में है इस सिलसिले में, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास सैयद भाई, आप हमारे साथ शामिल हुए। चूंकि आज इंटरनेट का बहुत इशू रहा है, तो बातें तो बहुत सी करनी थी, लेकिन चूंकि हमारा वो सही चल नहीं रहा, तो इतनी मेहनत से आपने जो वक्त निकाला है, उसमें जो कुछ पॉइंट्स आपने रेज किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, और यकीनन सुनने वालों को उनसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगी और पॉजिटिव जो है वो एक आउटलुक मिलेगी कि हम किस तरफ को जा सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ शामिल हुए। यकीनन आगे इंशाल्लाह किसी अच्छे और मौजू के ऊपर आपको जरूर दावत देंगे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और देखने वालों से यही कहेंगे कि हम अपने जो तमाम जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनमें कनेक्टेड हो अपने अहले बैत से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से, उनकी तालीमात से, ताकि हम उन तमाम फैक्टर्स को जो है वो उनसे लड़ सकें और उनके लिए सॉल्यूशंस निकाल सकें कि जो
وہ سلوشن ہو جو سلوشن محمد و آل محمد کی تعلیمات کے زیر اثر آتے ہیں۔ یہ تو کچھ تھی مختصر سی بات، اور اسی کے ساتھ اب ہم اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے آپ کو علم سے اور محمد و آل محمد سے جو ہے وہ اٹیچ کیجیے، تاکہ ہم بھی امام وقت کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی خدمت کر کے جا سکے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔